जायचे में मार्स की पोजीशन कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा मुमकिनात ये होती है कि इनके साथ ये वाले मामलात जो हैं ये होते हैं। जिन्नात जो हैं या असेबी कुव्वतें जो हैं वो भी वजह जो है वो हो सकती हैं। आपका डायग्नोसिस ये होना चाहिए कि ये जादू और सहर की अलामत है, ठीक है, ये इस पे जादू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो जो है इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे मसाइल जो हैं ज़िंदगी में इंसान की आते हैं। अल्लाह से रुजू जब आप करते हैं अल्लाह ताला वो ठीक कर देता है। मेरे पास ज़्यादातर जो मामलात आते हैं ना, फ़ोन पे जब बात होती है या जो मैं जायचा बनाता हूँ, फिर उसकी जो रीडिंग फ़ोन पे हमारी जो कंसल्टेशन का सेशन होता है उसमें बात कई बार, बल्कि ज़्यादातर मैं कहूँगा वो यही होती है कि शादी नहीं हो रही, मेल हैं, फीमेल ख़ास तौर पे शादी नहीं हो रही, किसी वजह से बंदिश हो सकती है और हो सकती है सयारगान की नहुसत की वजह से भी बंदिश हो सकती है। और कुरान करीम में सहर का वर्ड जो है ना, सहर, एक तो सहर होती है ना, सहर तो दिन का चढ़ना, तुलुए सहर, ये सहर है लफ्ज़। तो सहर का जिक्र बार बार कुरान करीम में आया और जादू बातिल हो जाता है, मतलब होता है अपना काम, अगर अल्लाह का हुक्म हो तो दिखा देता है, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो फिर आप ये देखिए ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो सारे अज़दे खा गया, ठीक है ना, अल्लाह का हुक्म नहीं था। तो ये है कि ये चीज़ हो जाती है, इसकी वजह से भी हो जाती है। ये तकरीबन मौजूदा दौर में हर घर के अंदर ये मसला होता है कि जो जवान बच्चियां हैं या बच्चे, उनकी शादी और माकूल रिश्ता जो है वो नहीं आ रहा होता, पता नहीं क्या हो गया जी, वो पूछते हैं। अच्छा, फिर जहाँ से मतलब आप ये देखेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से क्लाइंट्स जो हैं, बहन भाई हमारे, फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं, जायचा बनवाते हैं, फिर उनको बताया जाता है। अच्छा, अब मेरा जो मानना है वो ये है कि जो इलाज है कोशिश करें इस चीज़ का कुरान करीम की हेल्प लें। तो आप खुद कर सकते हैं, तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, तशखीस जो है वो पता चल जाए ना। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि जादू, सहर, मायूसी, कर्ज, डिप्रेशन, ज़्यादातर ये मार्स से पढ़ा जाता है। जिन लोगों के जायचे में मार्स की पोजीशन कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा मुमकिनात ये होती है कि इनके साथ ये वाले मामलात जो हैं ये होते हैं। अच्छा, अब लड़कियों की या लड़कों की जो शादी में रुकावट की जो कुछ बेसिक रीजंस हैं वो मैं अर्ज कर देता हूँ। और दूसरा ये है कि शादी में रुकावट है या ताख़ीर है, इसमें ये है कि अगर आपका डायग्नोसिस सही हो जाता है ना, तशख़ीस सही हो जाती है, तो फिर इलाज भी अल्लाह की मेहरबानी से वो सही हो जाता है। अच्छा, अब बंदिश जो होती है निकाह में या शादी में, उसमें बहुत सारी वजूहत होती हैं। कुछ कुदरती तख़ीर होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। वैसे तो हर चीज़ ही अल्लाह की तरफ से है, ठीक है ना। तो कुदरती तख़ीर है, किसी ने मनहूस ने कुछ जादू वादू की कोशिश की है, कोई आसेब है खुदा न खास्ता, या ज़ायचे पैदाइश के अंदर अगर ज़ुहल की पोजीशन ठीक नहीं है, या अदद जो है डिजिट नंबर 8 जो है, इसका असर अगर नाम से रिलेट कर रहा है तब, ठीक है, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका ना नाम के अंदर अगर आपका आ जाता है ना 8, यानी कैलकुलेशन उसकी जो आती है, तो फिर ये है कि उसकी अपनी वजूहात होती हैं, वो फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा मैं। बाकी ये है कि आपने ये देखना है अलामात इसकी जो है ना वो क्या है।
اگر بندش ہوئی ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے جن جن وجوہات کی بیس پہ، تو ہوتا یہ ہے کہ جادو ہوا ہے یا آسیب ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، تو جو مریض ہے یا مریضہ، اس کے سر گردن کندھے اور کن پٹیاں، ان پہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. ہاتھ پاؤں کبھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، کبھی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں، اور دل جو ہے نا وہ اداس رہتا ہے، ویران رہتا ہے، وسوسے عجیب عجیب نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ آتی ہیں. گھر میں دل نہیں لگتا، یا گھر والوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کرتا، برے برے خیالات جو ہیں وہ ستا رہے ہوتے ہیں، معدہ خراب رہتا ہے، مثانہ خراب رہتا ہے خدا نہ خواستہ. جو خواتین ہیں، لیڈیز جو ہیں، ان کو گائنیکولوجیکل ایشوز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ لوگ ایک دفعہ رشتہ دیکھ گئے، پسند بھی کر گئے، اس کے بعد پھر واپس ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر والے کئی دفعہ جو بچی ہے یا خاتون ہے یا لڑکا ہے، اس کے اندر ایپ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ پرابلم ہے. وہ گھر والے ہی مطلب اس کے نقاد ہو جاتے ہیں بیچارے کو، پہلے کسی چیز کے تحت ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ اور زیادہ پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اب نا شادی میں جو رکاوٹ ہے نکاح میں، وہ سحر یا عملیات وغیرہ بھی میں نے عرض کیا نا وہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں نا آپ غور کیجئے، بہت جگہ کے اوپر اس کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے. اور دوسرا، جنات جو ہیں یا اسیبی قوتیں جو ہیں وہ بھی وجہ جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اب اس کا علاج جو ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا پروگنوسس یا ڈائگنوسس جو ہے وہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ چیزیں خود بھی کر سکتے ہیں. مسلمان جو ہیں بطور مومن، آپ کا ایمان اگر قرآن کریم کے اوپر زبردست ہے، سب کا ہی ہے، تو آپ اپنے ایمان کی طاقت کے حساب سے اس کا رزلٹ جو ہے نا کام کا وہ لے لیں گے. اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ مریض کو یا مریضہ جو بھی ہے اس کو آپ سامنے بٹھائیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر مریض یا مریضہ نے کوئی لاکٹ پہنا ہوا ہے آیتوں والا یا کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے، وہ اتروا دیجئے، اتروا کے نا سائڈ پہ رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور آپ یہ کریں کہ شیشے کے گلاس میں اس میں تازہ پانی لیں، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے یا گرم نہیں ہونا چاہیے، تازہ پانی لینا ہے آپ نے، اور آپ نے مریض کو 2 گھونٹ اس کو کہنا کہ پی لو، چکھا دیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو پانی بچ گیا ہے نا، آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے مریض کے جسم کے اوپر 7 مرتبہ درود پاک، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل جو ہیں وہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھا، دم کر دیں. 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیں مریض یا مریضہ پہ. پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، پھر دم کر دیں. اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے چاروں کل کو پڑھا، تو آپ دم کرتے جائیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر اینڈ پہ آپ نے پھر 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر دم کر دینا ہے. اچھا، اب آپ نے نا اس سے مریض سے یا مریضہ سے اس کی جو ہے نا کنڈیشن اس کی باڈی کی، کہ بھئی ابھی کیا ہے، آپ نے پوچھنا ہے اس سے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، آبزرو کرنا ہے. اگر تو میں نے آپ کو علامات بتائیں کہ بوجھ پڑا ہوا ہے، اگر بوجھ بڑھ جاتا ہے یہ کرنے کے بعد، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ عین ممکن ہے کہ جنات یا آسیب وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہ کہ اگر جسم ہلکا ہو جاتا ہے، اور ہلکا ہوتا ہے مگر کہیں نہ کہیں چبھن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، یا ٹنگلنگ سینسیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ہاتھ پاؤں آپ کے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں خدا نہ خواستہ مریض کے، کبھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جسم کہیں سے ٹھنڈا ہو رہا ہے، کہیں سے گرم ہو رہا ہے، کہیں جلن ہو رہی ہے، تو یا جسم آپ کا کانپ رہا ہے. ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ آپ کے مریض کا جسم جو ہے اس کا کوئی حصہ اگر سن ہو جاتا ہے، بدن پہ مریض کو فیل ہو رہا ہے کہ چونٹیاں رینگ رہی ہیں، چونٹے رینگ رہے ہیں، کوئی اور چیز ہے اس طرح کی، تو پھر آپ نے یہ ازیوم کر لینا ہے. آپ کا ڈائگنوسس یہ ہونا چاہیے کہ یہ جادو اور سحر کی علامت ہے. ٹھیک ہے. یہ اس پہ جادو ہوا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے
ساری صورتیں پڑھی ہیں نا، مریض پہ تو دم کر رہے ہیں، پانی پہ بھی آپ نے دم کرتے جانا. اب یہ دم والا پانی آپ نے کسی بھی کیفیت کو بیان کرے نا مریض یا مریضہ، آپ نے وہ پانی اس کو پلا دینا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے اس کو پوچھنا ہے کہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پیے پانی کا ذائقہ اگر نمکین فیل ہو رہا ہے یا گلے میں کوئی پھندا وغیرہ لگ رہا ہے، آسانی سے اتر نہیں رہا پانی، تو پھر یا آپ مطلب اس کے اندر کوئی آپ کو فیلنگ، آپ کے مریض کو فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ کچھ لجلجا سا ہو گیا، لیسدار سا ہو گیا، عجیب سا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پھر جنات والی سائڈ سے جو ہے یہ اس کا ضرر ہے. پہلے والی بات بھی وہ جنات اور عصیب سے ریلیٹ کرے گی، یہ والی بالخصوص جنات سے ریلیٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، پانی آہستہ آہستہ جو ہے نا مریض کو کہیں کہ وہ چکھتا جائے. اور بعض اوقات کئی دفعہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آخری گھونٹ جو ہے نا وہاں پہ جا کے ذائقہ بدل جاتا ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پانی پینے کے چند منٹ کے بعد جو منہ کا ذائقہ ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو پھر اس میں نے آپ کو یہ کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، یعنی اگر یہ بندش ہے تو یہ کن کن وجوہات کی بنا کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ نے نا ایک کام اور بھی کرنا ہے، اپنے گھر پہ کریں. مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں جی ہم نے استخارہ کروانا ہے. بھائی میں استخارہ وغیرہ نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے استخارہ خود کریں. ٹھیک ہے نا. مجھ سے آپ پوچھتے ہیں جی استخارہ کرانا، تو استخارہ وغیرہ میں نہیں کرتا. اور ٹھیک ہے، کسی دیندار شخص سے آپ کروا لیں استخارہ. آپ کے گھر میں کوئی بزرگ اگر ہے تو باہر جو ہے آپ نہیں، مطلب آپ خود کیجئے استخارہ. طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کسی بھی معاملے کے لیے. اچھا، یہ استخارہ بڑا کامیاب ہے. اور دوسرا یہ کہ شادی میں بندش کی وجوہات جو ہیں وہ، اور جو آپ نے علاج کیا ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ جو استخارہ ہے یہ آپ کو اٹ ول آنسر انشاءاللہ. آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت نا آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور سلام جب آپ پھیر لیں آپ نے 100 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. درود ابراہیمی بھی ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی درود جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں 100 بار پڑھیں. اور پھر 70 بار آپ نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پوری پڑھنی ہے، اور پھر 100 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے آپ نے، جو بھی آپ کا مقصد ہے. ہم یہاں پہ بالخصوص بات کر رہے ہیں شادی نکاح کی بندش کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے کہ یہ کیا وجہ ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ نیند میں اللہ تعالیٰ بلکہ یقین ہے آپ کی رہنمائی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہاں تک ہو جاتا ہے کہ جس نے کوئی جادو وادو کیا ہے نا اس کے بارے میں بھی جو ہے نشاندہی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے انشاءاللہ. یہ جو استخارہ ہے نا اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اصل میں تو مستقبل کا حال جاننے والی پاک ذات میرے پیارے رب کی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو اور ہمیں استعداد توفیق عطا کی ہے، ہم تھوڑا بہت جو ہے اپنے وجدان، اپنی انٹیوشن کی طاقت سے کام لے کے اللہ سے مانگ کے مستقبل میں بھی تھوڑا سا جھانک سکتے ہیں. تو اچھا، اب آپ کو یہ استخارہ جب آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو علاج ہم نے بتایا آپ کو، جو آپ نے خود ہی کرنا ہے اپنے مریض یا مریضہ کا، یہ فرق ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا. جب تک جواب نہیں آتا نا، اگر شروع میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو 3 دن 5 دن 7 دن 9 دن تک کریں، اس میں جواب آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے اس استخارے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا اللہ کی مہربانی سے. تو آپ لوگ جو ہیں یہ جب آپ کو جواب آ جائے نا تو آپ یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور پنچن پاک کے لیے آپ کو شیرینی، کو میٹھی چیز جو ہے وہ پکا کے وہ بانٹ دیں. یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، چینل پر نئے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری. اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا ویڈیو کے بارے میں، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل پہ آلریڈی اس کا حصہ ہیں
اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے جو قیمتی کمنٹس ہیں وہ ضرور دیجیے. بہت شکریہ. اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو یہ نمبرز اسکرین کے اوپر فلیش ہو رہے ہیں. ذائچے کی ایک مناسب سی فیس ہے، وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے. کنسلٹیشن کا ٹائم جو ہے وہ آپ اپنا نمبرز کے اوپر بک کر لیں. اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں جن کا حل قرآن کریم میں موجود ہے.